बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और इस वीडियो में हम आपको 5 बड़ी खबरें देंगे जिससे आपको अमेरिका की नई हुकूमत की नई एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है सऊदी अरब के लिए, तुर्की के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए जो उसकी पॉलिसी है वो वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि आज अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। और आखिर में जो हम आपको 2 खबरें देंगे वो आपके लिए जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। एज ए पाकिस्तानी आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और आपने उस सब से लड़ना कैसे है अपने मुल्क की सलामती और बका के लिए। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। जो बाइडन के इक़्तिदार में आने से खित्ते में तनाव और बदअमनी बढ़ती जा रही है और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं तुर्की के लिए, सऊदी अरब के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, भारत के लिए, वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। इस हवाले से हमारे पास जो पहली खबर है वो सऊदी अरब के हवाले से है। वाइट हाउस ने सऊदी अरब के लिए अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। जो बाइडन के तर्जुमान का कहना था कि अगर सऊदी अरब से बात होगी, यानी ये भी तय नहीं है कि सऊदी अरब से बात होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर सऊदी अरब से बात होगी तो वो बातचीत मोहम्मद बिन सलमान से नहीं होगी। हम अगर बात करेंगे तो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ करेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की हैसियत एक वजीर दिफा से ज्यादा की नहीं है और मोहम्मद बिन सलमान की इतनी तज़हीक आज से पहले कभी नहीं हुई होगी। व्हाइट हाउस के इस बयान के बाद 2 चीजें क्लियर हो रही हैं। एक तो ये कि मोहम्मद बिन सलमान मैच्योर नहीं हैं, उनकी बात मुस्तनिद नहीं होती, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मोहम्मद बिन सलमान को रोका था कई बार कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब ना करो। एक ट्रम्प के चक्कर में हमें हमारे इत्तेहादियों से दूर करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जज्बाती फैसले करता है जिसकी वजह से सऊदी अरब को नुकसानात उठाने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि किंग सलमान ने अपने भतीजों को गिरफ्तार करवाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान के लिए फरमारवा बनने की राह हमवार कर दी थी। तो व्हाइट हाउस के आज के बयान के बाद ये चीज क्लियर हो गई है कि अमेरिका किसी सूरत भी मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का फरमारवा बनने नहीं देगा। इससे पहले जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ये बात भी क्लियर कर चुकी है कि अब अमेरिका सऊदी अरब की यमन के साथ जो जंग चल रही है उसका हिस्सा नहीं बनेगा। सऊदी अरब पर असलहे की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है, सिर्फ अमेरिका नहीं यूरोपियन ममालिक की तरफ से भी। और जो बाइडन के इस बयान के अगले ही दिन यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के मुसाफिर तैयारे पर हमला भी किया, लेकिन उसके बावजूद उससे अगले ही रोज जो बाइडन ने यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया। यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में ट्रंप ने जाते जाते डाला था सऊदी अरब के कहने पर। अब दूसरी खबर पर आते हैं कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तुर्की के लिए क्या पॉलिसी नजर आई है। तुर्की के 13 फौजियों को कुर्द बागियों ने अगवा कर लिया था, जिनके खिलाफ तुर्की की फौज ने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद उनको उन 13 फौजियों की लाशें मिली, जिसकी वजह से तुर्की में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा था और पूरी दुनिया ने तुर्की के साथ अफसोस का इजहार किया। तो इस सूरत हाल में अमेरिका की तरफ से जो बयान आया वो बड़ा जुमानी बयान था। अमेरिका का कहना था कि अगर वाकई में तुर्की के साथ ऐसा हुआ है तो बड़ा गलत हुआ है, यानी उनका कहना था कि ये तुर्की ने जानबूझकर किया है। उनका मतलब ये था कि तुर्की ये जानबूझकर कर रहा है ताकि कुर्दों के खिलाफ वो ऑपरेशन शुरू कर सके। दूसरी तरफ अगर आप भारत को देखें तो अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि भारत अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है और अफगान हुकूमत भी उसका साथ दे रही है ताकि अमेरिकी अफवाज का यहाँ से इनखला ना हो सके। लेकिन आज तक अमेरिका का भारत के लिए या अफगान हुकूमत के लिए ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है और उन्होंने अमेरिका से कहा है कि अमेरिका ये वाज़ेह कर दे कि या तो वो हमारे साथ है या वो हमारे खिलाफ है। बिल्कुल उसी तरह जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग छेड़ी थी और पाकिस्तान से कहा था कि या तो आप हमारे साथ हैं और अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारे दुश्मन हैं। तो आज वही बात तुर्की ने अमेरिका से की और साथ ये धमकी भी दी कि अगर अमेरिका इसी तरह करता रहा तो तुर्की नेटो अफवाज से निकल जाएगा। और याद रहे कि नेटो का अमेरिका के बाद सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है वो तुर्की है। इससे पहले रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने पर अमेरिका तुर्की पर पाबंदियां भी लगा चुका है।
اب امریکہ کی سعودی عرب اور ترکی کے لیے کیا پالیسیز ہیں یہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب تیسری خبر پر آتے ہیں کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی کیا نئی پالیسیز ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ نیٹو کی منسٹریل میٹنگ ہونے والی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا افغانستان میں قیام جاری رکھا جائے یا افغانستان سے اپنی فوجوں کو وڈرا کر دیا جائے۔ تو اس میٹنگ سے پہلے ہی افغان طالبان نے امریکہ کو وارننگ دی ہے، بلکہ تمام نیٹو ممالک کو، نیٹو کے جتنے بھی اتحادی ہیں سب کو وارننگ دی ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ جب افغانستان میں جنگ چھیڑی گئی تھی اور اس سے جو تباہی ہوئی تھی اس سب کی ذمہ دار نیٹو فورسز تھیں۔ اسی طرح اگر 1 مئی سے پہلے تمام نیٹو فورسز کا یہاں سے انخلاء نہ ہوا تو اس کے بعد جو تباہی آئے گی اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ افغانستان میں مزید قیام کیا جائے۔ فروری 2020 میں پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ کروایا تھا، جس میں امریکہ نے افغان طالبان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اس کے بعد آپ کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور افغان طالبان نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کریں گے، جن میں TTP ہے، ISIS ہے، داعش، BLA ہے اور کئی تنظیمیں ہیں، اور یہ ہماری سرزمین ہے، آپ یہاں سے جائیں، ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں۔ ٹرمپ کی کوشش تھی کہ وہ جانے سے پہلے تمام فوجوں کا یہاں سے انخلاء کر دے، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا، اور اس وقت افغانستان میں نیٹو فورسز کی جو تعداد ہے وہ صرف اور صرف 2500 رہ گئی ہے۔ بھارت نے اور افغان حکومت نے اپنا پورا زور لگایا کہ امریکی فوجوں کا یہاں سے انخلاء نہ ہو، اگر ایسا ہو گیا تو بھارت کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، افغان طالبان بھارت کو وہاں سے مار کر نکالیں گے اور افغانستان کا اور پاکستان کا بارڈر سیکیور ہو جائے گا، اور افغان طالبان کا اور پاکستان کا جو سارا ان کی جو توجہ ہے، ان کا جو دھیان ہے وہ کشمیر پر مرکوز ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی جو اس وقت ساری دنیا کی توجہ اس خطے میں افغانستان پر مرکوز ہے وہ توجہ پھر کشمیر پر آ جائے گی، صرف اور صرف کشمیر ہی متنازع علاقہ رہ جائے گا، اور پاک فوج جو چاروں بارڈرز پر پھنسی ہوئی ہے اس کی ساری توجہ صرف اور صرف کشمیر کی طرف ہو جائے گی۔ تو امریکہ کا اور نیٹو فورسز کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے، افغانستان میں امن قائم نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت اور افغان حکومت کا ہاتھ ہے۔ تو افغان طالبان نے یہی کہا کہ ہم نے معاہدے کی پاسداری کی ہے، ہم نے پچھلے 1 سال سے جب سے معاہدہ ہوا ہے نیٹو فورسز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی قسم کے آپریشنز نہیں کیے، اور جو بڑے آسان اہداف تھے جن پر بڑی آسانی سے قبضہ کیا جا سکتا تھا ہم نے وہاں پر بھی آپریشنز نہیں کیے، وہاں پر بھی قبضہ نہیں کیا، اور ہر سال جو افغان طالبان بہار میں ایک اعلان کرتے تھے کہ اس سال ہم ان علاقوں پر قبضہ کریں گے، اور پھر وہ ان علاقوں پر قبضہ کرتے بھی تھے، تو افغان طالبان نے کہا کہ پچھلے 1 سال سے ہم نے یہ اعلان بھی نہیں کیا۔ تو آپ کے نزدیک معاہدے کی پاسداری اور کیا ہوتی ہے؟ ہم صرف جواب دیتے ہیں افغان فورسز کو جو ان علاقوں کے لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو علاقے ہمارے قبضہ میں ہیں۔ تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے، آپ کے بھی نہیں ہے اور ہمارے بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا اس جنگ میں $1 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے، یعنی 1000 ارب ڈالر کا۔ 1000 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سی پیک کا جو پورے کا پورا بجٹ ہے، جو سی پیک کی ساری انویسٹمنٹ ہے وہ صرف اور صرف 65 ارب ڈالر کی ہے، اور امریکہ افغان جنگ میں 1000 ارب ڈالرز برباد کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں امریکی نیٹو کی فوجیں اور افغان فوجیں ماری جا چکی ہیں۔ اس سے پہلے نیٹو کے سربراہ کا بھی یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ افغانستان سے نکلنے کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن صحیح وقت آنے پر ہم افغانستان سے نکل جائیں گے، یعنی فی الحال ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ پھر ایک بار پاکستان کی طرف آئیں گے کہ ہماری افغان طالبان کے ساتھ بات کراؤ، ہم مزید 1 سال رکنا چاہتے ہیں، اور پاکستان پہلے ہی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر موعود یوسف نے پچھلے ہی ہفتے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر معاہدے کی پاسداری نہ کی تو پھر ہمارے پاس نہ آنا، کیونکہ پاکستان گارنٹی دے چکا ہے افغان طالبان کو بھی اور امریکہ کو بھی۔
تو ظاہری سی بات ہے جو بھی اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹے گا، تو موحد یوسف نے کھلے الفاظ میں کہا کہ اب اگر افغان طالبان نے کچھ کیا، اگر آپ نے معاہدہ پورا نہ کیا اور اس کے جو نتائج بھگتنا پڑے تو پھر ہمارے پاس مدد کے لیے نہ آنا۔ جو بائیڈن کے آتے ہی وہ پرانے والا امریکہ نظر آنے لگا ہے۔ جو ممالک امریکہ کے اتحادی ہیں ان کی کوئی دکھتی رگ پر امریکہ ہاتھ رکھ کر ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہے گا، اور جو اس کے اتحادی نہیں ہیں ان کو بلیک میل کیا جائے گا، ان پر پریشر ڈالا جائے گا۔ تو آپ کو یہ کہانی تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امریکہ کی ترکی کے لیے کیا پالیسی ہے، سعودی عرب کے لیے کیا پالیسی ہے، افغانستان کے لیے وہ کیا چاہتا ہے۔ افغانستان سے وہ نکلنا نہیں چاہتا کیونکہ اس خطے میں اسے ایک ٹھکانہ چاہیے۔ پہلے اس نے پلان کیا تھا کہ افغانستان سے نکلیں گے، کشمیر میں بیٹھیں گے، چین کو یہ بات پاکستان نے بتا دی، چین نے لداخ میں بھارت کو گردن سے پکڑ لیا، وہ ساری الگ کہانی ہے، ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں امریکہ کو ٹھکانا چاہیے، چین کے لیے، پاکستان کے لیے، روس کے لیے وہ اس خطے سے جانا نہیں چاہتا۔ اور پاکستان کیونکہ اب امریکہ کا اتحادی نہیں ہے، پاکستان نہ امداد لیتا ہے بلکہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، سخت پیغامات بھجواتا ہے، تو پاکستان میں کیا ہوگا آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آئے گا۔ یہاں پہ خانہ جنگیاں ہوں گی، یہاں پہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش شروع ہو جائے گی، اور وہ چیزیں شروع ہو بھی چکی ہیں۔ آج کیا ہوا، جو آخری دو خبر ہیں، آج ملالہ یوسفزئی اور مریم نواز نے بیک وقت ایک بیان دیا ہے۔ مریم نواز گمشدہ افراد کے حق میں کھڑی ہو گئی ہیں اور پچھلے کئی عرصے سے وہ اس پر بات کر رہی ہیں، اور آج انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ آپ یہاں کیوں نہیں آتے، ان کی بات کیوں نہیں سنتے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی 5 منٹ کی دوری پر ہے، آپ کو آنا چاہیے، ان کی بات سننا چاہیے۔ اب مریم نواز سے ایک سوال بنتا ہے کہ جب یہی لوگ جو گمشدہ افراد کے لواحقین تھے یہ پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو گئے تھے اور نواز شریف سے صرف 2 منٹ کی دوری پر تھے، تب تو آپ ان سے ملنے باہر نہیں آئے بلکہ آپ نے ان لوگوں کو مروایا تھا۔ اور دوسری بات کہ گمشدہ افراد کو اگر ایجنسیوں نے اٹھایا ہے تو انہوں نے کیوں اٹھایا ہے؟ کیا ان کو ان کی شکلیں پسند نہیں تھی؟ جب بھی اس قسم کی کوئی اطلاعات ملتی ہیں کہ بڑا شریف تھا، بہت نیک تھا، اسٹوڈنٹ تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو افغانستان میں پکڑا گیا، ٹریننگ کر رہا تھا، یا تو وہ بھارت میں مار دیا گیا۔ تو اگر ایجنسیوں نے اٹھایا ہے تو وہ اپنا کام بڑے اچھے سے جانتی ہیں، اور کسی ملک کی بھی ایجنسیاں یہ معاملات عدالتوں میں لے کر نہیں جاتی، کیونکہ عدالتوں میں تو سٹے مل جاتے ہیں اور یہ ملکی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اکثر اوقات دشمن ممالک کی ایجنسیاں بھی ان کو اٹھا لیتی ہیں کیونکہ وہ ان سے اپنے کام کروا چکی ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں بے قصور لوگ بھی ہوں گے، بے گناہ لوگ بھی ہوں گے، تو ایجنسیوں کا کام ہے وہ انہیں تلاش کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گی، کیونکہ یہ پاکستانی ہیں، یہ کسی طرح سے ایجنسیوں کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، آپ کسانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ یہ اصلیت نہیں بتا سکتے کہ چین نے آپ کے علاقوں پر قبضہ کر لیے ہیں۔ نہ میڈیا کی مجال ہے، نہ وہاں کے ایکٹرز کی مجال ہے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کا موجودہ صدر تھا جب فیس بک نے اور ٹویٹر نے اس کے اکاؤنٹس بند کر دیے تھے، کیونکہ اس کے بیانات سے ملک میں انتشار پھیل سکتا تھا۔ تو پاکستان کیا حلوہ ہے؟ کیا پاکستان جانتا نہیں ہے کہ بھارت سے فنڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار پھیلاؤ، اور اگر ایجنسیاں ان چیزوں کے خلاف ایکشن نہیں لیں گی تو آپ اور ہم سکون سے سو بھی نہیں سکیں گے۔ تو انہیں آپ اپنا کام کرنے دیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کس لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کس لیے ان کو پریشر میں ڈالنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں ملالہ یوسفزئی کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ مختصراً آپ کو اتنا بتا دیں کہ اس نے پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ ملالہ یوسفزئی کو ایک فیک اکاؤنٹ سے ٹویٹ آتی ہے اور اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ تم پاکستان آؤ، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد ملالہ یوسفزئی سوال کرتی ہے ایک ٹویٹ میں، اور عمران خان کو اور جنرل باجوہ کو ٹیگ کر کر پوچھتی ہے کہ اس قسم کے لوگ پاکستان میں آزاد کیوں پھر رہے ہیں۔
اور جب اس کا پتہ لگایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو کسی فیک اکاؤنٹ سے ٹویٹ آئی ہے اور اس میں جو لینگویج استعمال ہوئی ہے، افغان طالبان کبھی بھی اس قسم کی لینگویج استعمال نہیں کرتے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قسم کے جو غدار ایلیمنٹس ہیں، یہ آخری دو خبریں جو ہم نے آپ کو دی ہیں صرف اسی لیے دی ہیں کہ پاکستان کے لیے جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے کہ اس قسم کے جو غدار ایلیمنٹس ہیں وہ اب آپ کو ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ملالہ یوسفزئی یہ سوال امریکہ سے کیوں نہیں کرتی کہ آپ پچھلے 20 سال سے وہاں پر ہیں، 1000 ارب ڈالرز وہاں پر آپ تباہ کر چکے ہیں، آپ نے افغان طالبان کو ختم کیوں نہیں کیا؟ پاکستان نے تو دہشت گردی کو یہاں سے جڑ سے ختم کر دیا ہے، آپ تو ساری دنیا کی فوجیں مل کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں پاکستان کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کروا دو؟ تو آج ایک ہی دن میں آپ کو یہ 5 خبریں سن کر امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس خطے کے لیے وہ واضح طور پر نظر آ گئی ہوں گی، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے تھے اور تمام اینکرز، تمام میڈیا پرسنز جب اس بات پر خوش تھے کہ جو بائیڈن آنے والا ہے، تو اس وقت سچ ٹی وی اردو جو بائیڈن کے آنے کے اور ٹرمپ کے جانے کے اتنا خلاف کیوں تھا؟ کیونکہ ہماری میموری نہیں ہے، ہم یہ بھول گئے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے امریکہ کیسا ہوا کرتا تھا۔ ٹرمپ کو تو ہم آنکھیں دکھا دیتے تھے اور ٹرمپ اگنور کر دیتا تھا، لیکن امریکہ جو اصل امریکہ ہے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو اگر آپ آنکھیں دکھائیں گے تو یہ بھی خاموشی اختیار کر لیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے ایک ایسی سازش تیار ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو امریکہ نے ڈسا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے انہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔